गैंग, वो हमारे ऊपर बार बार एक चीज कह रही थी कि हमने सबूत नहीं दिए। कोई अब हमें कहे ना ये सबूत नहीं है। ये कहना कि ये उनके दस्तखत ही नहीं है, कि ये फौज डॉक्यूमेंट है, कि ये घर बैठ के तैयार करके अदालत में जमा करवाया गया, इससे बड़ा क्या झूठ हो सकता है? वो लेटर है जो सबसे पहले पैनामा लीक्स केस में आया था, जिसमें लिखा हुआ है कि मरियम बेनिफिशियल ओनर है। ये इनका आखिरी हरफ है, इलेक्शन ये जीत नहीं सकते, कि इनके पास अब रंगबाजी रह गई है। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने आज पनामा पेपर्स के हवाले से कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं, जहां कल से इस केस का दोबारा से 5 रुकनी नया एक तश्कील शुदा बेंच जो है उसके ऊपर समाअत शुरू कर रहा है। जो नई दस्तावेज़ात हैं उनका जो अभी तक हमने जायज़ा लिया और कुछ उसके ऊपर पढ़ा भी, कुछ चीज़ों को मार्क भी किया, उनसे अंदाज़ा हमें तो ये होता है, एज ए जर्नलिस्ट हम महसूस करते हैं कि मरियम सफदर का नाम बराह रास्त लिंक हो जाता है नीलसन और नेस्कॉल के साथ। सुप्रीम कोर्ट इसको कितना मौसर जानती है और कितने रोज़ लगाती है, ये तो अपना प्रोसीजर जो भी कानून के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो चलेंगे। लेकिन कुछ पेपर्स हम आपको दिखाएंगे, अभी स्क्रीन के ऊपर डालते हैं, हमने कुछ हाईलाइट किए हैं पैरास, जहाँ पर बेशुमार जगह के ऊपर अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ तो शायद हो सकता है 8-10 बार मरियम सफदर का नाम आ जाता है। हम वो पेजेस आपको स्क्रीन पे बारी बारी डालते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक जगह के ऊपर ये सारी जो डिस्कशन है और ये गुफ्तगू है, ये पेजेस जो मुख्तलिफ हम आपको दिखा रहे हैं, जो इनका मिनर्वा ट्रस्ट है उससे मोज़ैक फंज़ैका जिसका डाटा लीक हुआ था उनके साथ आपस में कॉरस्पॉन्डेंस होती है। वो पूछते हैं कि बताइए नीलसन और नेस्कॉल कंपनी किसकी हैं, क्योंकि जो नए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के ऊपर लॉज आ गए हैं उसके तहत अब ये लाजिम है कि हमें मालूम हो कि ये जो बेनामी बेरर जिसका लिखा हुआ है, मरियम ने साइन किया हुआ है कि मैं सिंगल बेरर इसकी होल्डर हूँ, इसके पीछे है कौन एक्चुअल ओनर, हमें ये बताना पड़ेगा। तो 2, 3, 4, 6 खतूत का तबादला होता है तो उसके बाद आ जाता है कि इसकी सिंगल शेयर होल्डर जो है, सिंगल वाहिद जो मालिक है इसकी, वो मरियम सफदर है। ये जवाब आ जाता है। फिर इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है मिनर्वा के लगे हैं, मोज़ैक फंज़ैका के लगे हैं, नीलसन और नेस्कॉल जो इनसे मुंसलिक मंसूब की गई कंपनी है उनके ऊपर खुद इनके अपने मरियम के साइंड एफिडेविट्स हैं, जिसके ऊपर इनकी जमात से बाज़ लोगों ने यह दावा किया कि ये जो बरती अखबार है उसके अंदर तो छपा था तो स्याह धब्बा था, साइन कहाँ से आ गए। तो हमने दोबारा से नेट सर्च किया, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ये इशू सामने आया था, तो हमने ICIJ वालों से कहा कि अपनी कॉपीज़ आप दीजिए हमें, आपके पास कौन सी कॉपीज़ हैं, ये जेन्युइन है कि फेक है ये पता नहीं चल रहा। तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो लेटर छापा था साइंड एफिडेविट, वो दस्तखत शुदा था, लेकिन बरतानवी अखबार ने साइन वाले हिस्से को काला कर दिया था। इसी तरीके से ख़ुद मरियम के जो पासपोर्ट की कॉपी है कुछ अखबारात ने छापी, हर एक ने अपनी एडिटोरियल पॉलिसी लिया कि किसने कितना एक्सपोज करना है। बाज़ अखबारात की पॉलिसी ये होती है कि जो इंडिविजुअल हैं उनका एक्सपोजर लेवल एक हद तक रखें ताकि उनको कोई ख़तरा वतरा या कोई लीगल इम्प्लिकेशन ना पेश आ जाए, बाज़ ज़्यादा छाप देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने दस्तखत शुदा छापा हुआ है, गार्डियन ने दस्तखत वाले हिस्से को ब्लैक करके छापा हुआ है, सेम लेटर्स हैं। शाम में अभी हमारे ही इसी चैनल के ऊपर खुद उमर चीमा जो ICIJ को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं, उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे, उन्होंने कहा कि तमाम ईमेल्स जो हैं ऑथेंटिक हैं। अभी हमने दोपहर में भी उनसे बात की, तफसील जानी, क्योंकि उनसे मैंने मिनर्वा के डॉक्यूमेंट्स लेके समा की स्क्रीन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स पहले दिखाए थे जो आज ये PTI वालों की जानिब से जारी किए गए। लेकिन हमारा उमर चीमा से ट्रस्ट ये था कि हम उससे जो डॉक्यूमेंट लेंगे TV स्क्रीन पे तो डालेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो हमने उस ट्रस्ट को इस हद तक फॉलो किया कि जो उससे हम दस्तावेज़ात लेते थे फुल क्रेडिट देते थे ICIJ को, ये एग्रीड था। उमर चीमा को क्रेडिट देते थे, लेकिन हमने अपनी इस एडिटोरियल टीम के अलावा, अपनी इस प्रोग्राम की टीम के अलावा हमने किसी से वो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए, इतना उसकी सीक्रेसी बरकरार रखी उन तमाम दस्तावेज़ात की। मिनर्वा ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स भी हम 1 से ज़ायद बार इस स्क्रीन के ऊपर डाल चुके हैं, और उन लोन डॉक्यूमेंट्स को भी डॉइचे बैंक के जो इन खतूत से भी वाज़ेह होता है, जहाँ पर हसन ने और मरियम ने दस्तखत किए हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी हम उससे लेकर उसकी पूरी जो साइन डीड थी वो भी इन्हीं प्रोग्रामों में हम स्क्रीन के ऊपर डाल चुके हैं। आज ये दस्तखत वाले पेज ज़रा स्क्रीन पे डालने शुरू कीजिएगा। इसके बाद मेहमानों का तारुफ भी हम करवाते हैं और सवाल जवाब भी शुरू करते हैं। मिनर्वा ट्रस्ट से वो जो ख़त का जवाब शुरू होता है उसमें सबसे पहले शुरू होता है, एज मैंशनड इन माई प्रीवियस ईमेल्स Nielsen and Nescol are owned by the same beneficial owner Mariam Safdar and I attach her KYC नो योर कस्टमर्स। ये पूरी दुनिया में बैंक्स का एक असूल है, यहाँ से ये ख़त शुरू होता है। फिर नेस्कॉल का आ जाता है, उसके ऊपर भी नीचे साइन ही सोल बेरर शेयर होल्डर मरियम सफदर।
مریم صفدر اپنے وہ ہسبینڈ کے نام سے ان پاناما والی کمپنیز میں جانی جاتی ہیں. ویسے ان کا نام ہم مریم نواز شریف کے نام سے جانتے ہیں, اور ان کے نام کے جو سپیلنگز ہمارے ٹیکس رجسٹر کے اندر ہیں, جو NTN نمبر ان کو حاصل ہے, اس میں مریم کے سپیلنگز اور طرح سے ہیں. تو 3 مختلف ناموں سے مریم وہ لکھتی ہیں. ایک مریم یہاں پر ہے پاناما کے اندر, ایک مریم نواز شریف جو ہم ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے جانتے ہیں, اور ایک مریم ہمارے NTN نمبر والے سپیلنگز ہیں. یہ 3 مختلف سپیلنگز ہیں, تینوں جگہوں پہ ایک جیسے نہیں ہیں. خود پاناما پیپرز کی جو دستاویزات ہیں اس کے اندر بھی آتا ہے کہ شریف's daughter and sons did not respond. یہاں پر بھی ان کا تذکرہ آ جاتا ہے. پھر یہ وہ خطوط ہیں جہاں سائن کا ایشو شروع ہو جاتا ہے کہ سائن اپنے ہیں یا نہیں. آج تحریک انصاف والوں نے اس کو دوبارہ سے جاری کیا, لیکن 2 ویب سائٹ گارڈین اور انڈین ایکسپریس دونوں میں یہی والا لیٹر چھپا ہوا ہے, یہی ایفیڈیوٹ. ایک جگہ پہ مریم کے دستخط کے سمیت ہے, ایک جگہ پہ انہوں نے بلیک کیا ہوا ہے. تو دونوں دستیاب ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی انہونی چیز نہیں جاری ہو گئی ہے. مزیک فنزیکا کے انہی خطوط سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ 16 اور 17 جو فلیٹس ہیں ایون فیلڈ, وہ دونوں ملکیت ہیں مریم صفدر کی انہی کمپنی کی. دونوں کمپنیاں ایک ایک اپارٹمنٹ اون کرتی ہیں. نیا بینچ تشکیل پا چکا ہے. اس بینچ کے سامنے دونوں کے اب صبح وکلا جائیں گے. پرائم منسٹر کی جو ٹیم ہے انہوں نے اپنے وکیلوں کی ٹیم بھی چینج کر لی ہے. شاہد حامد صاحب, زاہد حامد صاحب کے بھائی ہیں, گورنر پنجاب بھی رہے ہیں, اور دوسرے مخدوم علی خان ہیں پاکستان کے, شاید پہلے میرے خیال میں اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, بہت اچھے قانون دان ہیں, اور حسین کے کافی قریب بھی جانے جاتے ہیں, وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بنے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کی ٹیم ہے. PTI کی جانب سے ابھی ہم پروگرام میں جان لیں گے کہ کیا نعیم بخاری رہیں گے, کوئی اور آئیں گے, وہ بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کر لیں گے. جو مہمان ہیں آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ, محمد زبیر صاحب ہیں PMLN سے, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے لاہور سے. تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. شاہ صاحب, صبح آپ کا کیس اب پکا ہے کہ کچا ہے, کیا صورتحال ہے؟ اس سے زیادہ پکانا چاہے بھی تو پک نہیں سکتا. مطلب دیکھیے, اب تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا. جو ہم کہتے تھے اور ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا, آج جو ڈاٹس آپ نے ملائے ہیں ان ڈاٹ سے واضح ہو گیا کہ مریم بی بی بینیفیشل اونر ہیں. ان کے دستخط سامنے آ گئے, شیئر ہولڈر کے سرٹیفکیٹ سب چھپ گئے, پاسپورٹ کی کاپی ساتھ لگ گئی. ٹھیک ہے نا جی. جو اپنا ماڈل ٹاؤن کا ایڈریس وہاں دیا گیا ہے وہ 181 ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور پاکستان پنجاب, وہ سامنے آ گیا. سرور پیلس کے ایڈریس جو دیے ہیں وہ سامنے آ گئے. اب تو کوئی شک و شبہ نہیں رہا. اور اگر کوئی لوگوں کے ذہن میں رتی بھر بھی وہم تھا, آج وہ وہم دور ہو گیا. اور اس کا ایک بکلاہٹ کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ پوری جو ٹیم تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا بڑی جانچ پڑتال کے بعد ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا, آج ان کو برخاست کر دیا گیا, ان کی چھٹی کر دی گئی, ان کو گھر بھیج دیا گیا, اور نئے گھوڑے, تازہ دم گھوڑے ریکروٹ کیے گئے ہیں. ان میں ابھی آپ نے بہت ہی قابل احترام نام لیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا, لیکن آپ اٹھا کے دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے پروگرامز کو جو وہ کرتے رہے ہیں, وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اونس آف پروف جو ہے وہ رسپونڈنٹ پہ ہے. اصل میں بیسک اس میں پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جائیداد مان لیں, ہمارا نیب لا بھی یہی کہتا ہے, اور دنیا ساری میں بھی یہی ہے, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں. تو اب ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ذمہ داری جیسے عمران خان کہہ رہے تھے ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی سرکاری ذرائع نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی سرکاری ایجنسیز نہیں ہے. ہم نے تو کورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی قومی ذمہ داری پوری کی ہے, کیونکہ قوم کا پیسہ اس کا ضیاع ہوا. تو ہم نے ایک بحیثیت شہری کے, ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپنا فرض نبھایا ہے, کورٹ میں بھی نبھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ 7 تاریخ کو عوامی عدالت میں بھی جائیں گے. زبیر صاحب, آپ کی جماعت کے اوپر دباؤ بڑھ گیا؟ ایک تو میں جب آپ اوپننگ کر رہے تھے تو میں آپ پر رش کر رہا تھا کہ آپ اینکر کے ناطے آپ 10 منٹ تک بغیر انٹرپٹڈ بول سکتے ہیں, تو کبھی ہمیں بھی 2 منٹ بغیر انٹرپٹڈ بولنے کا موقع دیجیے گا. نہیں, کئی دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں نا, نہیں میں وضاحت کر رہا ہوں, آپ نہیں کر سکتے جب آپ اوپننگ کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے جتنے منٹ بولنا چاہتے ہیں بول لیجیے. دوسرا میری خواہش ہے کہ جتنے اچھے الفاظ چنتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, اور جتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کے لیڈر بھی اسی اچھے انداز میں اگر بات کرتے, مطلب لینگویج دیکھیں فار اے پرسن جو پرائم منسٹر, چھوٹو گینگ, واٹ از دس,
موٹو گینگ کہتے ہیں. موٹو گینگ چلو نہیں کہنا چاہیے, پرائم منسٹر ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کہنا چاہیے, مطلب نہیں پرائم منسٹر نام راولپور میں مارا گیا. نہیں میں تو صرف ایک چیز ایک کہہ رہا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اور یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, اور ہمارے اپنے پارٹی کے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں جو نہیں کرتے. میاں صاحب کہہ کے مخاطب, تو میں شاہ محمود قریشی صاحب سے بہت امپریس ہوں, اور جینوئنلی, اور جب یہ آپ ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ میں آن لائیو ان کا تعریف نہیں کرتا, اسد عمر کی تھی, تو ان کی میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ریئلی آئی مین ہی نوز ہاؤ ٹو ہیو اے ڈس ایگریمنٹ اینڈ ایکسپریس ہمسیلف. ویسے ایک بات بتائیے گا, جب آپ شام میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس پریس کانفرنس کے بعد اپنے ساتھیوں سے آپ نے یہ مشورہ دیا؟ نہیں, میرا تو آپ ایک الفاظ بھی بتا دیں کہ میں نے آپ کے ساتھیوں سے متعلق بات کی. نہیں, میں نے ابھی یہ بائی دا وے کوئی بھی نہیں کہے گا, یہ میں چیلنج دے رہا ہوں, یہ بھی نہیں کہیں گے کبھی جو میں نے ابھی کہا ہے کہ ہماری اپنی پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کرتے. میں تو اس سے زیادہ اگر ندیم ملک صاحب اس سے زیادہ اگر کوئی کہہ دینا آپ کو تو آپ مجھے ضرور ویڈیو ٹیپ بھجوا دیجیے. سر یہ کب آپ کا ہوا؟ اب میں آتا ہوں پاناما کیس پر, اور میں موٹی بات کروں گا وداؤٹ مریم کے ریفرنس کے بغیر. میں پہلے تو بات کروں گا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے پرائم منسٹر میاں نواز شریف, 3rd ٹائم پرائم منسٹر, انشاءاللہ 4th ٹائم بھی ہوں گے. He has nothing to do with this case. ایک تو یہ کلیریفیکیشن, اسی لیے میں نے جو اپنی اوپننگ پریس کانفرنس میں کیا تھا, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ان کی طرف سے کوئی الزام ہے. آپ نے بھی ابھی اوپننگ میں 10 منٹ گزارے, انہوں نے بھی کافی ٹائم گزارا, آپ پورے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں پرائم منسٹر کا نام نہیں آتا. اور ہمارے جو ابھی کیس چلے گا, اب یہ سر یہ بات کر لیں پہلے, پھر انہوں نے کہنا ہے تم نے مجھے 10 منٹ نہیں دیے. آپ جب آپ تھکتے نہیں, میں نے آپ کی اتنی تعریف کی, اب آپ مجھے الاؤ خاموش ہو گئے. آپ اتنی تعریف کے بعد تو خاموش ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ بھی میری کیجیے گا. بات یہ پرائم منسٹر نواز شریف, یہ بہت پاکستانی قوم کے لیے امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی 20 کروڑ عوام کی جان ہے پرائم منسٹر نواز شریف, تو ان کو یہ یقین دلانا ضروری ہے بار بار کہ پرائم منسٹر کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں, ان کے مطابق نہیں ہے, انہی کے مطابق جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں. نہ ہی یہ کورٹ میں کچھ لے کے آئے ان کے خلاف, نہ ہی انہوں نے کوئی دستاویز ایسے دکھائی ہے کہ جی دیکھیں یہ میاں نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے یا کچھ ہے. سو ہمارے جو لائرز ہیں وہ بالکل بھرپور انداز میں اس چیز کو اٹھائیں گے کہ جی پرائم منسٹر کو تو اس میں یہ آپس میں جو بھی ان کا جن سے وہ ہے نقطہ اعتراض وہ ضرور کریں, لیکن پرائم منسٹر کے حد تک تو ان کو بالکل. زبیر صاحب آپ یہ نہیں سوچتے کہ مریم کے خلاف فیصلہ آ جائے؟ میں آ رہا ہوں, تو پرائم منسٹر ٹچ نہ بھی کریں تو میں آ رہا ہوں, میں نے اس کا مطلب سیاسی نقصان کس کا ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ایبسولوٹلی, چاہے حسین کے اگینسٹ آئے یا مریم کے اگینسٹ آئے یا حسن کے اگینسٹ آئے, سیاسی نقصان پرائم منسٹر کا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ باقیوں کو کیا ہو, بٹ ایک میرا خیال ہے تناظر میں بات کرنی چاہیے کہ پرائم منسٹر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا, خود ابھی بڑی اچھی بات شاہ صاحب کرتے ہیں ہمیشہ, انہوں نے کہا اب تو ڈاٹس سارے کنیکٹ ہو گئے, کیونکہ چیف جسٹس نے پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ دا ڈاٹس کی ناٹ بی کنیکٹڈ, اور جس کی وجہ سے وی کی ناٹ ڈسکوالیفائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. بالکل کلیئر کٹ انہوں نے کہا تھا, اور اس کی بیسس پر ہی انہوں نے کہا تھا کہ اس بیسس پر ہمیں آگے کمیشن ہی بنانا پڑے گا. جہاں تک تعلق ہے مریم کا اور یہ سارے ڈاکومنٹس کا, یہ میں صرف ایک وضاحت کر دوں کہ 5 اپریل کو یہ برٹش پیپر میں یہ چھپا تھا, اس دن کا پیپر میں وہ سائن تھے, بعد میں انہوں نے بلیک آؤٹ کیا تھا, بعد میں کیا تھا. اینڈ اٹ ڈز سے سم تھنگ اباؤٹ دا ہول تھنگ کہ وہ اپنے آپ کو نہیں اونرشپ لینا چاہتے تھے فار واٹ ایور ریزن. جہاں تک مریم نواز کا یہ نئے الزامات کا تعلق ہے, سٹوری ڈس آن کی معذرت کے ساتھ ایک کریکشن سٹوری آن کرتے ہیں, میں تو صرف وہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, آپ نے خود بھی ذکر کیا تھا اس کا, تو میں اس لیے ذکر کر رہا تھا. اٹ از پارٹ آف دی ایڈیٹوریل پالیسی کہ آپ کس حد تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ جو آج کے بھی جو نئے یہ جو کہا گیا الزامات ہیں, یہ جو بھی ہے, ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں. اور اس کے آنے کے بعد عمران خان کی پریس کانفرنس کے بعد بھی ہمارے لائرز کے ساتھ جو بات ہوئی تھی, یہ لیگل میٹرز ہے. اور ہم نے آج ایک اور چیز ندیم واضح کی تھی میں نے اوپننگ میں, ہمیں شوق نہیں ہے جو چیف جسٹس نے پہلے کہا تھا کہ آپ عدالتیں باہر نہ لگائیں, ہم مجبوراً ایز اے ریاکشن جاتے ہیں. عمران خان نے پہلے اعلان کیا, پھر پریس کانفرنس کی, تو وی ہیو ٹو گو بیک, ادروائز تو ہم کورٹ کو ہی کام کرنے دینا چاہیے, اور کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے. میرے اور شاہ صاحب سے ملا کے بھی ٹائم زیادہ لے لیا, یہ میں مانتا ہوں. ابھی انہوں نے کہا تھا بات ہے نقطے کی, واقعی اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو
नून से नून गुन्ना हो जाएगा। आज शाह साहब खुशी में आज हैं अच्छे आदमी ना, हमेशा खुश रहते हैं। ये बहुत ही डैमेजिंग दबाव में भी होते हैं तो खुश रहते हैं। इनको तो जहांगीर तरीन जैसे लोगों को भी डिफेंड करना पड़ता है, और ये इनकी सही, मैं कहता हूँ इनके जो वो पर्सनालिटी, एक प्रोग्राम तय कर लें अगले 2 रोज के बाद जिसमें आप जहांगीर तरीन को डिस्कस कर सकें। हाँ ठीक है, आप दोनों ये करें ना। शाह साहब तैयार हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, मैं कायरा साहब से पूछा, ये 2 रोज बात करेंगे क्योंकि केस लगेगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। कायरा साहब, ये दस्तावेजात नहीं आई हैं, तहरीक इंसाफ वाले बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं धांसू किस्म की दस्तावेजात हैं, पूरी ईमेल का रिकॉर्ड है, असल डॉक्यूमेंट्स उनको मिल गए हैं, तो कोर्ट को 15 दिन में आप फैसला कर ही देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है कि डॉक्यूमेंट्स जो नए आए हैं इत्तेफाक से मैं नहीं देख सका। आज सुना खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा डॉक्यूमेंट्स तो इसके अंदर वैसे ही बेशुमार ऑलरेडी मौजूद है, जितना मटेरियल ऑलरेडी कोर्ट के पास मौजूद है। या वज़ीर आज़म साहब अगर वो कह दें कि जो बातें, अगर ये बात ना मानी जाए, अदालत ये बात तस्लीम न करे कि वज़ीर आज़म से पार्लिमान के अंदर जो बातें कही हैं वो झूठ है, वो कहेंगे नेचुरली, वो पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर कही गई बातें सच हैं, कौम से किया गया खिताब के अंदर कही गई बातें सच हैं, तो इन सारे नुक्तों को जोड़ेंगे तो बहुत सारी बातें निकल आएंगी। प्राइम मिनिस्टर के अपनी ज़ात के बारे में बहुत कुछ निकल आएगा, उनके अपने गुफ्तगू के अंदर तजादात, और अगर उसको झूठ पे मबनी बात वो कह रहे हैं, जिस तरह उनके वकील ने कहा कि वो एक सियासी बात है जो पार्लिमान के फ्लोर पे कही है और सियासी बातें कही जाती है, यानी झूठ बोला गया है और झूठ बोला जाता है, ये उनका कहना मकसूद था। लेकिन मैं साहब, मेरा तो इशू मुख्तलिफ है। किसको इस मुल्क में शक है कि मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली ने ये दौलत नहीं लूटी? अब तो टेक्निकलिटीज़ हैं, अदालत के अंदर कुछ प्रूफ करने हैं, वो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी देखनी है, उस मनी ट्रेल को देखना है। मनी ट्रेल पैदा की जा रही है, कोशिश की जा रही है, डॉक्यूमेंट लाए जा रहे हैं, कतरी शहजादों के ख़त आ रहे हैं। इसी तरह ये सिर्फ कानूनी लड़ाई है, अमूमी लड़ाई या माशरती लड़ाई जो है वो तो पाकिस्तान के हर आदमी को पता है कि इन्होंने पैसा लूटा है और ये बाहर जाके जायदादें बनाई हैं। अगर मरियम बीबी पे ये बात साबित हो गई है तो मरियम बीबी तो नवाज शरीफ साहब की डायरेक्ट की डिपेंडेंट हैं, इनके अपने डॉक्यूमेंट में आज तक ये खुद ज़ुबैर साहब कहते रहे हैं। तो डिपेंडेंट जो है उसके खिलाफ ये सारा कुछ निकल आया। डिपेंडेंट के भी अगर डॉक्यूमेंट कोई एविडेंस था, कोई चीज़ थी, कोई जायदाद थी, तो मियाँ साहब को डिक्लेयर करना, क्योंकि मैंने अपने डिपेंडेंट्स जो मेरे बच्चे हैं उनके, मेरी जो बीवी है उसके, मैंने उनके बाकायदा एसेट्स अपने डिक्लेरेशन में देने होते हैं, लिहाजा वो भी बहुत सारे सवाल खड़े करेगा। आसान कुलिया नहीं होगा निकलने का कोई। देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन जहां तक ताल्लुक ज़ुबैर साहब, कायरा साहब, पहले सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चली गई थी तो लोगों ने बहुत तनकीद की थी कि अदालत जो है शायद हुकूमत का, ये शायद वाला लफ्ज़ है कि शायद हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इतना बड़ा केस जो थी उसको आगे बढ़ाते हुए गुरेज किया फॉर्मर चीफ जस्टिस जमाली साहब ने। केस अब भी वही है और शवाहिद पहले से ज्यादा तवाना हो गए हैं। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इसको लेके आगे चलेगी? मलिक साहब, गुजारिश ये है कि मैं तो बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, हमारी दानिश में 2 पहलू हैं। एक तो पीपल्स पार्टी का अपना माजी है, हमारे खिलाफ तो हमारे वज़ीर आज़मों को डिस्क्वालीफाई भी किया गया, उनको फांसियाँ भी दी गई। हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और आसफ जरदारी साहब को नैब कोर्ट में मलक कयूम की अदालत में जेली सज़ा दिलवाई गई, सैफुर रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ ने, और वो डॉक्यूमेंट वो केसें पकड़ी गई। उन केसों की बुनियाद पे वो मुकदमा, वो केस ख़त्म कर दिया, सज़ा ख़त्म हो गई, जजों को इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया था ना उनसे किसी को पूछने की हिम्मत हुई, ना किसी ने पूछा। ये अदालतों को बुलडोज कर देते हैं तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ते हैं तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। सो मुस्लिम लीग, अगर कभी तारीख में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मियाँ साहब के खिलाफ कुछ बातें आईं तो फिर बाद में उनको टाइम लिमिटेशन कंडोन करके उनके फैसले किए गए, उनको माफिया दे दी गई। चले, हो सकता है उनका इंसाफ बनता हो, उन्हें मिला हो। मैं तो अपना रोना रोता हूँ कि मेरे साथ तो जिंदगी में इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, एक ब्रेक ले लेंगे कायरा साहब, दोबारा आते हैं इसी से और बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک. شاہ محمود قریشی صاحب, کیا یہ جو دستاویزات آپ نے دی ہیں جس کے اوپر آج نون لیگ کے نمائندے یہ کہہ رہے تھے یہ تو پہلے والے کاغذ ہی ہیں, یہ کچھ نہیں ہیں, یہ اور نئے پکوڑوں والے کاغذ آ گئے ہیں, اس طرح کی ٹرمز یوز کر رہے تھے, کیا یہ تصدیق شدہ اتھینٹک ڈاکومنٹس ہیں جن کو کورٹ صبح لے کر اس کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے, یا یہ ردی کے کاغذ ہیں؟ ملک صاحب, اگر یہ تصدیق شدہ نہیں ہیں اور پکوڑوں والے ہیں تو آپ چیلنج کر دیں نا آپ, اور آپ کے پاس تو اختیار ہے, آپ قانونی مقدمہ کر دیجئے گا ICIJ پر, آپ کا مقدمہ کیجئے. آپ کو کس نے روک رکھا ہے؟ اگر آپ کی وہ تصدیق کر رہے ہیں, بلا وجہ بدنام کر رہے ہیں, تو آپ قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں, آپ کا حق ہے. آپ نے یہ ڈاکومنٹس کہاں سے حاصل کیے؟ ہم نے جی 7 سمندر پار سفر کیا جی, اور وہاں سے جہاں سے حاصل ہو سکے. کوئی کام نہیں ہے اور کوئی کے پی میں کیا ہو رہا ہے عوام کا, بہت 7 سمندر پار. اب دیکھیں یہ قومی خدمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے کرپشن کو ایکسپوز کرنا قومی خدمت ہے. اب دیکھیں میں عرض کروں, آج جو ہم نے تھوڑی سی وضاحت تو کر دیں, اس میں ای میل سرور جو ہے اس کی پورا ڈیٹا ICIJ نے ریلیز نہیں کیا تھا. آپ کے پاس اب پوری ای میل کے ریکارڈز ہیں اس کے اندر, جو آج ہزاروں کس سے حاصل کیا آپ نے؟ ICIJ سے جی, وہاں سے یا ان کا کمپیوٹر ہیک کیا آپ نے؟ کیا کیا؟ نہیں, ہم نے ہیک نہیں کیا. وہ تو ہماری جو ٹیم گئی انہوں نے کاغذ اکٹھے کیے, ہزاروں کاغذ تھے, ان کی جانچ پڑتال کی, اور یہ تصدیق شدہ ڈاکومنٹ اور بہت بالکل, اور اس میں تھے بہت سی سوال پوچھ رہے وہ نہیں ہے. نو, عرض یہ ہے کہ بہت سی ای میلز تھیں جو اسپینش میں تھیں, ان کے ترجمے کروائے گئے, ترجمے کروا کے اپنا کیس بنایا گیا. اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے ڈاکومنٹس میں جو چیز سامنے آئی ہے اور جو ہم نے قوم کے سامنے رکھی ہے وہ 6 چیزیں ہیں, اور 6 اٹیچمنٹس ہیں. کیونکہ وقت کم ہوتا ہے, میں جلدی سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں. نمبر 1, آج ہم نے ثابت کر دیا جو ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ مریم صفدر صاحبہ بینیفیشل اونر ہیں, اصل مالکہ ہیں جی, اردو میں اصل مالکہ ہیں. 1. نمبر 2, یہ ٹرسٹ اور ٹرسٹیز کی بات کر رہے تھے, آج ہم نے ثابت کر دیا کہ ٹرسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. 3 چیز, یہ قطری شہزادے کا خط کا بڑا تذکرہ چلا, آج ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ خط بالکل تماشا تھا اور مذاق تھا قوم کے ساتھ. اگلا, ہم کہنے میں آج حق بجانب ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے گفتگو فرمائی تھی پارلیمنٹ میں, اور پھر جو ان کے وکیل نے مقدمہ پیش کیا تھا عدالت میں, وہ دونوں غلط بیانی پر مبنی تھے. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مے فیئر فلیٹس تھے, اگر 2006 میں ان کی قیمت کا احاطہ کیا جائے تو 4 ارب روپے کی قیمت بنتی ہے. 4 ارب روپے جی 4 ارب روپے اگر 2006 کی اس کی جو آپ کنورژن کریں. اور آپ کے ان پیپرز کے مطابق ان کی ملکیت کب سے ثابت ہوتی ہے؟ کیونکہ 2006 سے تو یہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارے ہیں 2006 سے. ہم تو کہہ رہے ہیں پہلے سے ہے نا جی, پہلے سے ہے نا جی, ہم تو پہلے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اب 4 ارب, اب وہ 4 ارب کہاں سے آیا جی؟ انکم کہاں سے آئی؟ منتقل ہوا تو کہاں سے منتقل ہوا؟ آفیشل چینلز کے ذریعے گیا, ان آفیشیل چینلز کے لیے گیا, یہ ثابت کرنا ہوگا نا. وہ ہم بن ثانی اٹھے, انہیں یاد آیا کہ یہ 4 ارب کے اپارٹمنٹس ان کے انہوں نے دے دیے, مسئلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے وہ تو تماشا بن گیا نا, وہ تو مذاق بن گیا. اب زبیر صاحب سے پوچھیں, میں جلدی سے ہم نے اس کے ساتھ 6 اٹیچمنٹس بھی ساتھ لگا دی. ایک ہم نے لگا دیا جو شیئر ہولڈنگ سرٹیفکیٹ ہے, ٹھیک ہے جی, کہ یہ ہیں شیئر ہولڈرز اور یہ ہیں بی بی شیئر ہولڈر, یہ سرٹیفکیٹ ہے. پھر جو پرسنل انفارمیشن فارم ہے اس پہ بی بی کا دستخط ہے. کس بی بی کا دستخط؟ مریم صاحبہ کے اچھا دستخط ہیں. 14 اکتوبر 2011 اٹیچ کر دیا. پھر ہم نے جہاں ریزیڈینشل ایڈریس ہے وہ میں نے عرض کیا 180-181 ماڈل ٹاؤن ایج بلاک ظاہر کیا. اس کے ساتھ سورس آف ویلتھ کا ذکر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فیملی ویلتھ ہے, بزنس سے حاصل کی گئی اوور دا پیریڈ آف 60 ایئرز. اب سوال یہ ہے, فیملی ویلتھ اگر ہے تو پھر مریم کی تو نہ ہوئی. فیملی ویلتھ میں تو پھر بڑے بھی آ جاتے ہیں نا, اور یہ پھر آ جاتی ہے, لنکیج آ جاتی ہے. کہتے ہیں نواز شریف کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے, تو دولت کہاں سے آئی, پیسہ کہاں سے آیا, یہ بات آ گئی. اور پھر ہم نے بات کی ہے کہ جو ڈائریکٹرز کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹرز کی ریپلیسمنٹ جو تبدیل کیے جاتے ہیں مریم صاحبہ کے دستخط سے تبدیل ہوتے ہیں. وہ سائنڈ ہے کہ میں سنگل شیئر ہولڈر ہوں, میں تبدیل کر رہی ہوں. زبیر صاحب بتائیے اور کیا رہ گیا؟ نئی ایویڈنس کافی دھانسو ہے زبیر صاحب, کافی دھانسو ایویڈنس. نہیں کوئی دھانسو نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کو پریشانی ہوگی. نہیں, مجھے سیریسلی مجھے کوئی پریشانی نہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیں نا کہ یہ سرکلز میں جا رہے ہیں.
پہلے 4-5 مہینے جو تھے وہ التوفیق التوفیق التوفیق، گون از التوفیق. اب مجھے بات کرنے آپ کی کہانی بدل رہی ہے نا، ہم تو آپ کی کہانی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. نہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ یو کوڈ ہیو کنٹینیوڈ. آپ نے دبئی سے اب قطر چلے گئے، ہم قطر آ گئے، آپ دبئی آ جائیں ہم دبئی آ جاتے ہیں. سر اس کا ویسے میرے پاس ایک آسان حل ہے. صبح آپ ایک نہیان کا خط پیش کر دیجئے. پہلے قطر کا آیا تھا یہ کیس فارغ، اب نہیان کا خط دے دیجئے. میں سیریس آنسر کر رہا ہوں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گون از التوفیق. لے آئے نا، کل بات کر لیں، پرسوں بات کر لیں. میں چیلنج کر رہا ہوں، لیکن یہاں تو سب بات کر سکتے نا. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ التوفیق پر یہ ان کے لائر کو اگر نے ذکر بھی کیا التوفیق کا، اگر التوفیق کا، تو التوفیق واز ان دا فور فرنٹ کہ جی اس میں تو پھنس ہی گئے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ سرکلز میں جا رہے ہیں. دوسری بات میں کہتا ہوں، منی لانڈرنگ کہ ہمارے پاس ثبوت ہے. منی لانڈرنگ کا آپ مجھے کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. عمران خان کی پریس کانفرنسز کے بارے میں اور جہانگیر ترین کی پریس کانفرنسز کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ویئر از دا منی لانڈرنگ ایکوزیشن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ثبوت تو چھوڑ دیں، ایکوزیشن کا ہے. ویئر از دا ایکوزیشن فار ٹیکس اویژن؟ جو ان کا کیس ہے وہ ہے کیا؟ بیکاز دیکھیں نا، جو پٹیشن ہوتی ہے آپ اس کے اگینسٹ آپ بات کرتے نا کہ ہو کیا رہا ہے. یہ تھوڑا کہ جو مرضی اٹھا کے لے آئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی 90s میں فلیٹس خریدے تھے. انہوں نے کہا ان کی ایکوزیشن ہے. ویئر از اٹ ان دا کورٹ آف لا؟ کورٹ میں کہاں ہے کہ یہ انہوں نے کہا یہ 90s میں لیے تھے؟ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ پارلیمنٹ میں عمران خان نے لہرایا تھا پیپر، نکال لیں ابھی، کہ یہ انہوں نے 90s میں خریدے تھے اور یہ اس کی رجسٹری ہے. رجسٹریاں نیلسن اور میسکال کے نام سے 93 سے. آپ نہ ڈیفینڈ کریں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، میرا کوسچن آپ سن لیں. میرا کوسچن یہ ہے، نیسکال کی 90s کی ہے نا، 93 سے. پھر نیلسن اور نیسکال پہ پردہ ڈال دیا منروا نے، اور منروا کی خدائی کی تو ہاتھ آگے تک گئی. اب شاہ صاحب آپ کیوں ایموشنل ہو رہے ہیں؟ نہیں ایموشنل کہاں ہوں گے یار. 90s کا عمران خان نے یہ کہا کہ یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ رجسٹری ہے. ویئر از دیٹ ان دا کورٹ؟ ان دا کورٹ میں پوچھ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جی مس ڈکلیریشن ہے. کون سا انہوں نے مس ڈکلیریشن کا الزام لگایا؟ جہاں تک انہوں نے ابھی ایک بات کی ہے ود ریگارڈ ٹو مریم نواز، انہوں نے کہا وہ شاید قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ زبیر نے تو خود ایڈمٹ کیا کہ وہ کیا ہیں اس کی پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ ہے. نہیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا کیس قاہرہ صاحب نے فالو نہیں کیا. ہم نے تو اس کو چیلنج کیا تھا، اور فرگوسن کا وہ لگایا تھا جس میں ہم نے کہا تھا وہ جو ٹیکس ریٹرن میں جہاں انٹر کیا تھا وہاں اس لیے کیا تھا کہ وہاں کوئی اور جگہ نہیں تھی، ریکنسلیشن نہیں ہو سکتا تھا اس اماؤنٹ کو ریفر کیے بغیر. قاہرہ صاحب یہ اب نئے دستاویزات بھی ہیں، نیا بینچ بھی ہے. دوبارہ آپ سے میں سوال دہرا رہا ہوں. اور ایک میں قاہرہ صاحب سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں. قاہرہ صاحب جو، کیونکہ انہوں نے خود لے کے آئے تھے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. میرا خیال ہے قاہرہ صاحب جب کوئی 50,000 دفعہ ہمارے سے سوال پوچھا تو میں ایک سرے پیلس کا منی ٹریل پوچھ لوں، وہ بھی بتا دیں. قاہرہ صاحب آپ سرے پیلس کا بھی بتا دیجئے گا، لیکن اور بھی کافی پیلسز ہیں ان کا بھی عدالت سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر فیصلہ کرے. قطر پرنس کی بنیاد کے اوپر کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے. جی اگر ویسے معافی ملتی ہے، نواز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے تو ان کو معافی ملنی چاہیے. معافی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن معافی نہیں، اگر کوئی قصوروار ہے تو اس عدالت کو فیصلہ کرنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے. اگر کا میں لفظ استعمال کروں، نہیں، آپ نے کہا معافی اگر ان کو دے دینی چاہیے. معافی کس بات کی بھائی؟ قاہرہ صاحب، ندیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ سرے پیلس کا ذکر کرتے کرتے ان کا گلا بھی خشک ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب بھی بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے رہے. ابھی بڑی تعریف کر رہے تھے شاہ محمود صاحب. ویسے شاہ محمود صاحب ہیں بھی بڑے نستعلیق آدمی، لیکن یہی اگر کبھی ہدایت اپنے اس لیڈر کو بھی دے دے جو کہا کرتا تھا اس وقت کے صدر کو، اوے زرداری، اوے فلانا، اور میں تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا. کاش ان کو بھی تھوڑی سی ہدایت دے دیں، تاکہ ہمیں تو بہت دے، ہمیں بھی لینی چاہیے. اگر غلط لفظ ہم کہتے ہیں ہمیں بھی ٹھیک، لیکن تھوڑی سی ہدایت ان کو بھی کرنی چاہیے. شاید ان کا بھی کوئی لسان ٹھیک ہو جائے. رہی بات نئے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، ان کے الفاظ تھے کہ سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑ کے پیسے لے آؤں گا، پتہ نہیں کیا کیا چھوڑے، مطلب وہ تلخ باتیں ہیں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے
پی ٹی آئی والوں کو بھی اپنی لسان درست کرنی چاہیے، لیکن زبیر صاحب کو تھوڑی سی ہدایت، تھوڑی سی، زیادہ نہ کریں بشک، تھوڑی سی اپنے اس لیڈر کو بھی کہہ دیں، اللہ کرے اس کو بھی ہدایت آ جائے۔ اور وہ جو روز کہتے ہیں وہ بچہ ہے، وہ بچہ ہے، اس طرح کر کے اگر کسی کا قد چھوٹا کرنے کے لیے، یہ بھی ایک لسان کا مسئلہ ہے۔ میں بھی بہت سارے جو حدود کے اندر رہتے ہوئے طنز ہیں وہ بھی کر سکتا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، اس طرف چھوڑیے۔ اب عرض یہ ہے کہ جو نئے کاغذات آئے ہیں، سر پیلس کا ذکر ہے، تو سر پیلس تو بھائی بڑا آسان کام ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ سرکار ہیں، آپ بتائیں نا پہلے، آپ مقدمہ کھڑا کیجئے۔ پہلے میری مقدمہ تو آپ نے لڑنے نہیں دیا تھا۔ ایک منٹ محمد زبیر، ایک منٹ زبیر صاحب، بھائی ابھی تو ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا قاہرہ صاحب، پولیٹیکل ڈیبیٹ میں تو آپ میرے سے کوئی قانون تو نہیں، ہم کورٹ میں بیٹھے ہوئے۔ انٹرپٹ نہیں کیا نا، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا نا، آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، اوکے؟ یہ میرا آپ کا طے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خود بڑا کہتے ہیں مجھے 2 منٹ پورے دینے ان انٹرپٹڈ، تو میرا بھی ان انٹرپٹڈ چلنے دیں نا ذرا۔ سو سوال یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ ہیں تو آپ سر پیلس کا کیس لے جائیے وہاں، اور آپ ایلیگیشن ہم پہ لگائیے اور پروو کر کے دے دیجئے۔ آپ تو پھڑے گئے ہیں نا، پکڑے گئے ہیں، آپ نے تو مان لیا ہے کہ ہمارے ہیں جیسے سارا کچھ ادا دیں۔ اور یہ جو التوفیق کا کیس ابھی ڈسکس نہیں ہو رہا اس لیے کہ پاناما ایشو جو ہے اس میں التوفیق کا ذکر نہیں ہے۔ پاناما کیس 2006 سے آنورڈ کی جو ٹرانزیشن ہے اس سے پیچھے کے بھی ڈاکومنٹ موجود ہے، التوفیق بھی موجود ہے، اس کے پیچھے کی وہ بھی سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اور آپ کے تو وزیر اعظم صاحب نے خود مانا ہے، انہوں نے ان کے قطری شہزادے کے خط میں مانا گیا ہے، انہوں نے پارلیمان میں مانا ہے۔ تو یہ کیا قوم کو ایک جمیلہ سنا رہے ہیں؟ ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، حکمران خاندان یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس 500 رستے ہیں، ان کو باہر سے خط بھی مل جائیں گے، ان کو کنسلٹنٹ بھی مل جائیں گے، ان کو وکیل بھی مل جائیں گے، ان کو میڈیا کے اندر بیٹھ کے اپنے وکیل بھی مل جائیں گے، اور بڑا اللہ کرے عدالت انصاف کر دے۔ ان کے ساتھ تو ویسے ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کرے ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اسکیپ کے 500 رستے ہیں، ان کو گر بھی آتے ہیں، لیکن قوم کے کسی فرد کو یہ شک ہے، انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ ہم ایتھیکلی وہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے لیڈروں کی اگر کوئی غلط کاری ہے تو ہم اس کو ہر حال میں ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اور بھائی مجھ پہ الزام ہے نا سوئس کورٹس کا، میں کہتا ہوں تم جاؤ عدالت میں ثابت کرو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے تو جو پاناما پیپرز بل دیا، شاہ محمود صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے، اس میں چودھری اعتزاز صاحب نے کہا کہ تم اس میں جس کا ذکر کرنا چاہتے ہو کرو، بل پاس کر دو تاکہ سب کا احتساب ہو جائے۔ سو مجھے تانے دینے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ جو آپ کے اوپر سوال ہے آپ قوم کے سامنے اس کا اقرار کر لیں، ہر حال میں آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ بریک لے لیں، بریک آ گیا، بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ شاہ صاحب سے پھر پوچھتے ہیں، آپ نے ان کا نام لیا ہے کہ وہ بل بھی ہے اور عدالت کا بھی کام ہے، دونوں میں سے کون کام پہلے کرے گا؟ ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ ہی۔ ویلکم بیک۔ شاہ صاحب ایک 1.5 منٹ میں آپ جواب دینے ہیں، سپریم کورٹ کا بینچ کیا ڈیلی ہیئرنگ کر کے اس کا جلد فیصلہ سنا سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت کو بھی سزا ہوگی اگر یہ بری ہو سکتے ہیں کہ 3 مہینے کیس لٹکا رہے، کیس کا فیصلہ جلد ہونا چاہیے۔ ہماری تو ملک صاحب پہلے دن سے گزارش ہی یہی ہے کہ آپ کیس کو نہ لٹکائیں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں اور جلد از فیصلہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں حکومت کی یہ حکمت عملی ہے۔ ٹی او آرز کمیٹی پہ بھی 7 ماہ نے ضائع کیے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی، اور اب بھی یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے آج انہوں نے درخواست دی رجسٹرار کو کہ جی ہمارے کیونکہ وکلاء نئے ہیں تو کل کیس کی ایڈجرنمنٹ کی کوشش تھی ان کی، جو کہ مسترد کر دی گئی، سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی۔ جی، اور چیف جسٹس صاحب نے، میں نے سنا ہے کہ کہا کہ نہیں، کیس کو آپ کو سننا ہوگا۔ آپ دونوں جماعتیں استدعا کریں صبح کورٹ کے اندر کہ اس کی ڈیلی ہیئرنگ کریں اور 2 ہم تو بارہا کہہ چکے ہیں، ایک فیصلے، ایک کو سزا ہوگی ایک بری ہو جائے گا، یہی ہوگا نا ندیم صاحب؟ ہم تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ آپ یہاں کمٹمنٹ کریے آن ایئر جا کے صبح سپریم کورٹ میں استدعا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کیجئے زبیر صاحب۔ بالکل ایز فاسٹ ایز پاسبل۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کورٹ کو، میں یہ درخواست کر سکتے ہیں، ہاں درخواست کر سکتے ہیں کہ جی اس کو ڈیلی بیسس پر یا جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں فل ڈے چلائیں، شام تک چلائیں، اور ایز فاسٹ ایز پاسبل، تاکہ پوری قوم کو اس کا انتظار ہے اور اس کی بیسس پر
ہمیں اس کو پیچھے چھوڑنا ہے اور پھر باقی کاموں کے لیے آگے جانا ہے. اور بالکل, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ, میں قاہرہ صاحب کی حوالے سے ضرور بات کروں گا کیونکہ وہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں. $60 ملین کا جو تھا نا, وہ پکڑے گئے تھے, ایک لیٹر نہیں لکھ رہے تھے. ایک لیٹر لکھنا تھا نا سوئس کورٹس کو, وہ اس لیے نہیں لکھ رہے تھے کہ ٹائم بار اس کو کرنا چاہتے تھے. پکڑے گئے تھے $60 ملین. تو اس وقت تو قاہرہ صاحب آ کے بڑے فخریہ انداز میں ڈیفینڈ کرتے تھے اپنے لیڈر کو. تو ہمیں لیکچر دینے سے پہلے $60 ملین, مطلب give me one good reason کہ why the prime minister was not writing that letter. ڈسکوالیفائی ہو گئے. ڈسکوالیفائی ہو گئے بیکاز ہی واز, ایک کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے, کنسسٹنٹلی آرڈر دیے چلے جا رہے ہیں. میں آپ اس پر نہ جائیں. $60 ملین, وہ $60 ملین جو ہیں وہ کہاں ہیں بتائیے قاہرہ صاحب. اس کا جواب دینا, وہ $60 ملین کی منی ٹریل بتائیں نا. ہمت کریں, ہم بھی جواب یہ دے سکتے ہیں. بات سنیں, ہم بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ کورٹ میں بھائی اب بات سنا بھی کرو نا, خود ہی سوال کرو, خود ہی جواب دو. پہلے تو ان کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ پاناما ایشو پہ وہ شعر ہے نا, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, یعنی جانے نہ جانے زبیر محمدی نہ جانے, باقی تو سارا عالم جانے ہے کہ اس میں حقائق کیا ہے. دوسرا عرض یہ ہے کہ بھائی یہی کیس تھا, سوئس کیس, یہ سوئٹزرلینڈ سے بھی بری ہوا تھا, اس کے ڈاکومنٹ بھی پڑے ہوئے ہیں. آپ کوئی پروگرام رکھ لیں, میں اس میں آ کے بیٹھ کے محمد زبیر کو کنٹراڈکٹ کرتا ہوں. یہی وہ کیس تھا جو ملک قیوم کی عدالت میں, یہی سوئس کوٹیکنا ایس ڈی ایس کوٹیکنا کیس جو ملک قیوم کی عدالت میں سزا ہوئی اور وہ سزا ریورس ہوئی اور ملک قیوم کو استعفیٰ دینا پڑا, اور شہباز شریف اور سیف الرحمان نے ان کی کیسٹیں پکڑی گئی, انہوں نے ججز کو انفلوئنس کیا تھا. یہ وہی کیس ہے بھائی, اور آپ اس پہ پروگرام کرنا چاہو تو میں حاضر. اگر ہماری گورنمنٹ نے غلطی کی تھی, اگر ہم نے ٹائم بار کیا تھا, تو آج آپ کا حق بنتا ہے نا. آپ تو سوئس گورنمنٹ کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. پاناما کے اوپر ایک لائن بول دیجئے, جو میرا ٹاپک ہے پروگرام اینڈ کرنا. قاہرہ صاحب ایک لائن پاناما کے اوپر, کیا سپریم کورٹ جلد فیصلہ کرے؟ جی میں نے کرنا چاہیے جی, سپریم کورٹ کو بہت جلد فیصلہ کرنا چاہیے. بلکہ اس وقت پاکستان میں جو تعطل ہے اور سیاسی نظام کے اوپر جو بہت بڑا سوال ہے, اس کو حل کرنے کے لیے اور اپنے سپریم کورٹ کے اپنی ذات کے بارے میں بھی بے شمار انہوں نے, مسلم لیگ والوں نے ان کے لیے بھی ابہام اور گڑھے کھود دیے ہیں. ان کو اس کو بھی کلیئر کرنا چاہیے, اور ان کو جلد از جلد اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. قمر زمان, قاہرہ صاحب, محمد زبیر صاحب, شامل صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.